ہماری طالبہ نے آپ کو ہر گھر ایک یتیم کا موضوع سنا کے گئی. بہت اچھا رہا، پر وہ تقریر سننے کے بعد مجھے تو ہمارا جامعہ یاد آ رہا. الحمدللہ اس سے پہلے میں آپ کو یتیم کے بارے میں بتائی تھی کہ ایک یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونے چاہیے. اگر واقعی میں اپنے تہ دل سے، قلب عمیق سے، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہوں، ایسا حق اگر ادا ہو رہا ہے صرف اور صرف تو ہمارے جامعہ اور ہمارے نوہرا آپا. الحمدللہ ہمارے جامعہ میں کئی یتیم ہیں، ان کی کفالت انہوں نے ایسا کیے جیسے ایک چھوٹے بچے کو لیے اور اسے بڑا کیے اور اس کو ایک اور زندگی میں منتقل کر دے. جیسے شادی، ہر سال ہمارے مدرسے میں، ہمارے جامعہ میں الحمدللہ 2-3 یتیم لڑکیوں کی شادی ضرور ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری سب ہمارے نوہرا آپا لیتے ہیں الحمدللہ. تو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں فصیحہ بنت زرین محمد اسحاق کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے، انگریزی تقریر ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے کہ سروس ٹو مین از سروس ٹو اللہ. وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chief Guests, respected principals, teachers, audience, Islamic sisters. Today I am standing before you to say some speech about service to man is service to Allah. Some duties regarding to creature of Allah is called duties to human beings. There are many kinds of these duties. For example, how to behave with your relatives, with your friends, the poor and downtrodden, etc. Duties to neighbors is very important. Nearly 40 houses surrounding our house is our neighborhood. It is ordered to behave with our neighbors very nicely. If you hurt or trouble them, that means you are giving trouble to your most beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One who quarrels with his neighbors displeases Allah. His place after the death will be hell, not heaven. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu said, one person came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that a certain woman prays to Allah regularly, gives alms and performs fast in the month of Ramzan, but she hurt her neighbor with her tongue. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remarked her and said, she'll go to hell. Orphans should also take care of orphans who are grown up, should be helped and treated from their childhood. The people who behave with orphans very mercifully will go to heaven and will be the guest of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal buyuta ila Allahi baytan fihi yatimun mukrimu. Regarding Allah, in which house orphans are respected and honored, is Allah's loving house. One shouldn't deceive an orphan, spending their property lavishly and corrupting him. Their property should be given in the hands of most trustworthy person. When they reach to their adulthood, hand over their property to them without diminishing it with a single coin. Allah has sent man to live in cities, villages, walk to markets and fulfill all his needs. But always lead the Islamic path and follow sunnat and farz, and perform the duties of Allah and his fellow men. This is called service to man is service to Allah. At last, I pray to Allah that He may enable us to serve people and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ways. Ameen summa ameen wa ma alayna illa al-balaghul mubin. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں رضوانہ بنت حفیظ الرحمان کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے علم شرعی کی اہمیت کے بنیاد پر مسلمانوں کی نسل تعمیر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
علم ہے اسرار زمین کا رازداں، علم ہے اسرار زمین کا رازداں، علم سے روشن ہے سارا جہاں، علم سے روشن ہے سارا جہاں، علم سے ہے تعمیر ذہن و جاں، ہے بغیر علم کے سب کچھ رائیگاں۔ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترمہ صدر اجلاس، معزز معلمات، مہمانان خصوصی، میں آج آپ لوگوں کے سامنے علم شرعی کے بنیادوں پر مسلمان نسل کی تعمیر کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعات، شرعی علم وہ ہے جو مسلمان کو اس حکم کی معرفت عطا کرے جو اس کے اوپر دین کے احکامات، عبادات اور معاملات کے بارے میں واجب ہیں۔ نیز اللہ کی ذات، اس کے صفات کا علم، احکام الہی کے واجبات کو ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے نقائص سے پاک کرنے کا نام ہی شرعی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو سب سے پہلے انبیاء کرام کو عطا کیا، آخر میں جس کی تکمیل سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس کو حاصل کرنے والے علماء اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ علم ہے جس کے ساتھ عالم کے عمل و اخلاق کی طاقت ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ معزز سامعات، کفر و شرک اور عبادت کی حقیقت، اس کی بنیادی احکامات، حلال و حرام کی معرفت اور جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن و سنت پر ہی نہیں بلکہ ہر اس علم کو طلب کرنے پر اپنے صحابہ کو ابھارا جو اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں زید بن ثابت جو چھوٹے تھے ان سے چند قرآنی آیتیں سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے زید، تم میرے لیے یہود کی زبان سیکھو، اس لیے کہ میں ان کی تحریر پر معمون نہیں ہوں۔ چنانچہ زید کہتے ہیں کہ میں نے یہود کی زبان 17 دن میں سیکھ لی۔ معزز سامعات، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم سیکھنے پر ابھار رہے ہیں۔ علم شرعی کی تعلق صرف مدرسہ یا ڈگری یا کسی طبقے سے خاص نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام مسلمان بھائی سے ہے۔